अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बैक वक्त कई गेंदों को हवा में उछालने का फन जानने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा सियासी ऐलान किया है। इलेक्शन अगले 2 माह में नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। आसिफ अली जरदारी का बड़ा बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने में फकत 68 दिन बाकी रह चुके हैं। ओनली 68 डेज लेफ्ट फॉर द असेंबली टू फिनिश इट्स टेन्योर। एक ऐसे वक्त में कि जब कल ही पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा चुके कि पीडीएम और इत्तेहादी फैसला करेंगे कि इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं कि नहीं होने। और इस सब का पस मंजर ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहल ही कह चुकी हैं कि इंसाफ का तराजू बराबर होगा तो इलेक्शन होंगे, यानी कि आइन का कोई नामो निशान नहीं, ख्वाहिशात हैं और सिर्फ ख्वाहिशात हैं। इसी तनाजुर में आपको दिखाते हैं कि कितनी क्लैरिटी रही है इलेक्शंस के हवाले से नून लीग और पीडीएम में। मुलाहिजा कीजिए, जो अपीलें पेंडिंग हैं, जो इसके केस पेंडिंग हैं, उसका 7-8 माह क्या 1 महीने में फैसले आ जाए, 1 महीने के बाद इलेक्शन में आ जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट करनी होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए तमाम जमातों को एक जैसा सलूक करना होगा। जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। इंतखाबात जैसी आईनी मश्क पर आप देख रहे हैं कि ख्वाहिशात तरजीह ले रहे हैं। नेशनल असेंबली और असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने में फकत 68 दिन बाकी रह गए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब का फरमाना है कि 2 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन इस माहौल में यानी कि शाह महमूद कुरैशी को अदालती हुक्म पर अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है और हमने आज ही देखा है कि अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी छोड़ने के ऐलान की बजाय तहरीक इंसाफ का झंडा थामे रखने का अज़म आज दोहराया है। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। मैं कल साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मेरा जो तज्जिया है सियासी सूरत हाल पर उनकी खिदमत में पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। तारीख गवाह है कि आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमतें गिराने बनाने में कमाल महारत रखते हैं, लेकिन ये अजब मंतक है कि ख्वाहिशात आइन पे तरजीह ले रही हैं और डंके की चोट पे ले रही हैं। शाह महमूद कुरैशी कल ही पार्टी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। अब इन बयानात को कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तासुर ये है इस मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी पार्टी चेयरमैन को हालात के अदराक और खामोश पैगाम भी दे सकते हैं। मगर इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने एक पैगाम पार्टी कारकुनान को भी दिया है, हौसला रखा जाए। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने आज अपने हुक्मनामे में 3 MPO ऑर्डर कलअदम करार देते हुए शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने और उन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने के अहकामात जारी किए हैं। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हुक्म दिया कि रिहा होने के 3 दिन बाद तक डीसी रावलपिंडी को बयान हल्फी जमा कराने के पाबंद होंगे कुरैशी साहब। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन सियासी सरगर्मियां, पुरअमन एहतजाज और खताब कर सकेंगे, तोड़ फोड़ जलाओ गिराव के एहतजाज से दूर रहेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 मई को शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने के अहकाम जारी किए, मगर अडयाला जेल से रिहा होते ही शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ऐसे वक्त में हो रही है कि जब क्वेटा में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे के दरख्वास्त गुजार और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है। 3 मोटरसाइकिल्स पर सवार मुसल्ला अफराद ने गाड़ी के दोनों अतराफ से फायरिंग की। अब्दुल रज़ाक शर को सीने, पेट और गर्दन में 16 गोलियां लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जिलाई कचेरी में मुकम्मल बॉयकॉट के साथ साथ 3 रोजा शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा कर रखी थी। इस आईनी दरख्वास्त की समाअत कल ही होना थी। अब्दुल रज़ाक ने अपनी जान को लाहक खतरात से मुतल्लिक दरख्वास्त भी दे रखी थी, मगर हुकूमत की जानिब से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के बाद
वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तार ने इस कत्ल का इल्जाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लगाया है। अब्दुल रज़ाक शर उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार साहब है और इसमें के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा मुकम्मल तफ्तीश होगी। वकील जो आपके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहा हो, आपके खिलाफ दरखास्त गुजार हो, आप उसको कत्ल करवा दें, आपको इसका जवाब देना होगा। नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो आपको गिरफ्तारी भी देनी होगी, आप खातिर जमा रखिएगा। कानून के कड़े शिकंजे में जकड़े एक सियासी जमात के सरबराह के करदा ना करदा तमाम इक़दामात ने उन्हें तन्हा कर दिया है। सियासत गुज़िश्ता एक माह में जिस 180 डिग्री के ज़ाविये पर बदली है और घूमी है, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुनक़सिम हो चुकी है। नाज़रीन, सियासत का सारा महवर पंजाब है। सियासत और मुफाहमत के बादशाह 6 दिनों से लाहौर में डेरे डालकर बैठे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 23 से ज़ायद MNAs और MPAs को अपनी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में शामिल कर चुके हैं। जरदारी साहब ने आज भी पंजाब से नेशनल असेंबली के टिकट होल्डर्स उम्मीदवारों से मुलाकात की है। जनूबी पंजाब पर सियासी दस्तरस रखता जहांगीर तरीन का ग्रुप भी नई जमात की तख्लीक के लिए सरगर्म अमल है और साथ ही हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान डेमोक्रेट्स ग्रुप भी बना चुके हैं। और अब जरदारी साहब का ताज़ा तरीन बयान के इलेक्शंस तब होंगे जब वो कराएंगे और ये 2 माह में होते नहीं दिखाई दे रहे। अब शाह महमूद कुरैशी और पार्टी चेयरमैन की मुलाकात मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है, मगर इस बदलती सूरत हाल में इलेक्शन का आईनी तकाजा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑर्गेनाइजर और सदर पंजाब के मुस्लिम लीग काफ से चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले तो फरमाई दीजिएगा कि पार्टी नजरिए की अमीन, बानी अरकान और एक एक करके हम देख रहे हैं कि अलहदा होते चले जा रहे हैं। इन हालात में ये देखना जरूरी है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी और पार्टी सरबराह से अपनी वाबस्तगी के इम्तिहान में पूरा भी उतर पाते हैं, नहीं उतर पाते, और एक ऐसे वक्त में जब जरदारी साहब के भी अहम बयानात सामने आ रहे हैं, कुरैशी साहब अपनी जमात के वर्कर्स के हौसले बुलंद रखने की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए जी, तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और इसमें भी हकीकत है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका जो है वो लगा है और मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में उनको डेफिनेटली इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सियासी जमात जो है वो हमेशा के लिए कभी भी ख़त्म तो नहीं हो सकती। उसमें यकीनी तौर पर जो 9 मई से पहले जो तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मजी ले लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी। चौधरी साहब, अब एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो चुके हैं, उनके बयानात से लग रहा है कि डेजिग्नेटेड सक्सेसर हैं, जमात को लीड भी करेंगे इलेक्शंस में। मुझे बताइएगा कि काबीना के सीनियर वजीर कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिलिट्री कोर्ट्स में और आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप जमात से अभी भी लोगों से इन टच हैं, क्या रीडिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, हाउ एक्टिव वाज ही? देखिए, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई ज़राए नहीं हैं और मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिस पे मैं कह सकूं कि इमरान खान ने डायरेक्ट जो हैं वो ऑर्डर दिए थे कि मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जाए। तो तब तक ये हक़ाइक़ जो हैं हमारे या कौम के सामने नहीं आते तो उस पर कमेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। चौधरी साहब, काफ लीग एक दफ़ा इक़्तिदार में आई है, अंडरस्टैंडिंग के तहत आई है, इस दफ़ा क्या अंडरस्टैंडिंग है, कोई एश्योरेंसेस हैं? देखें, ये जो सेटिंग वाली बात है, देखें वो आपको मालूम है कि जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में आया था तो उस वक़्त हमारी 10 MPA थे पंजाब असम्बली के, तो वो सारे 10 के 10 इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही साहब पार्टी छोड़कर तहकीक इंसाफ में चले गए थे। और मेरा मकसद पार्टी में आने का ये नहीं था कि मैं कल को इक़्तिदार में आ जाऊं। अगर इक़्तिदार मेरी मंजिल होती तो दूसरी पार्टियों की इक़्तिदार में आने के ज़्यादा जो हैं वो चांसेस थे, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मैं तो एक सियासी जमात को एक अदारा बनाना चाहता हूँ जो उस तरीके से फंक्शन करे जिस तरीके से जमहूरियत में जो हैं यूरोप की सियासी पार्टियाँ जो हैं, बरतानिया की सियासी पार्टियाँ हैं, जिस तरीके से वो फंक्शन करती हैं, पार्टियों में
مشاورت ہوتی ہے، پارٹیوں میں جو ہے وہ ممبرشپ ہوتی ہے، پارٹیوں میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پارٹیوں میں کوئی فرد واحد جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتا۔ میں نے بہت دفعہ یہ کم اکراس آیا کہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کے اسکاٹ لینڈ میں 33 ممبرز تھے اور پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ وہاں پر موجود ہوتے تھے، لیکن اگر میجارٹی نے ووٹ دے دیا کہ اس ریزولوشن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کے پاس ویٹو نہیں، ہزاروں خواہشیں اسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ چودھری صاحب میں پارٹی کی انٹرنل ورکنگز کی بات نہیں کری اور اس تھیوریٹکلی قطع کلامی معاف سر، اس تھیوریٹکلی اس بنیادی خرابی سے آپ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن مسلم لیگ کاف نے قبلہ اور امامت ہمیشہ بڑی واضح رکھی ہے، انپولوجیٹکلی رکھی ہے۔ دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ۔ نہیں، بالکل ہم اپنی پارٹی کو انڈیپینڈنٹ چلا رہے ہیں، اور جو میں آج تک جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، اور میں تقریباً تمام جتنے بھی ہمارے ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہیں یا پروونشل اسمبلی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو مجھے تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو اشارہ کیا ہو یا ان کو کہا ہو کہ فلاں پارٹی میں جائیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں سب سے زیادہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ ہمارا یوتھ ہے، ہمارے طلبہ ہیں، ہماری طالبات ہیں، اور میں آپ کو یہ بات یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ میں سب سے بڑی پارٹی ہوگی آئندہ آنے والے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد گراس روٹ سے ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل جو ہیں ٹھیک ہے، مگر چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ایک سینسر مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی موجودگی میں باقی ساری جماعتوں کی دال گلے گی کہ نہیں گلے گی؟ سوال آج کا یہ ہے، یا تو اندر کریں یا باہر بھیجیں یا نہ اہل کریں، موجودگی میں آپ سب کتنا گراس روٹ لیول کے اوپر چینج لے آئیں گے؟ بگ کوسچن مارک آن دیٹ سر۔ دیکھیں جی، ایک بات تو بالکل آپ کی درست ہے کہ عمران خان اب بھی ایک سیاسی طاقت ہیں اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ ماسز میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کا ہر بیانیہ بک رہا تھا۔ کئی چیزیں بہت پڑھے لکھے کے لوگوں کے ساتھ، مثلاً یہ 190 ملین والا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، تو کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہاں پر ایک سیکرٹ جو ہے ڈاکومنٹ سائن ہوا ہے وہاں کی عدالتوں میں، جس کی وجہ سے پیسہ جو ہے وہ اپنا بزنس ٹائکون کو دیا گیا ہے، لیکن اب لوگوں کو حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ بس بات میں حقیقت نہیں ہے۔ اب جو لوگ تھے کیبنٹ میں وہ خود جا کے بیان دے رہے ہیں نیب کے پاس کہ انہوں نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط جو ہیں بغیر پڑھے کیے تھے، یہ سیلڈ انویلوپ پہ کیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں وہ جن لوگوں نے بھی کروائی ہیں بہت شدید، میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں ہوئی ہیں، اور میرے اپنے خیال میں 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ چودھری صاحب، 9 مئی کا واقعہ تو نان ڈیبیٹیبل ہے، وہ تو فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ آپ بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی، تو جس ملک کے اندر موجودہ فزیکلی پریزنٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں، جس میں 3rd ٹائم پرائم منسٹر ابھی بھی رہ رہے ہوں ایز وی اسپیک، اور ان کی مقبولیت اور ان کی جو پل ہے وہ اپنے تئیں موجود ہو آن گراؤنڈ، اس بات میں وزن لگتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ بٹ ایک جے کے ٹی گروپ ہے، تحریک انصاف کے ٹوٹے لوگ ہیں، ڈیموکریٹک گروپ ہے، آپ ہیں، کاف لیگ، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ 2 وے یا 3 وے مقابلہ ہوگا؟ کتنے کینڈیڈیٹس آپ لوگ ایک حلقے میں یا ایک جگہ سے اتاریں گے؟ بالکل، اب تو ہر چیز جو ہے وہ کنفیوژن میں ہے، لیکن میرے اپنے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے منشور پہ اپنے اپنے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گی۔ سر نے اپنے ٹکٹ پہ ساری سیاسی جماعتیں لوگ اتاریں گی؟ پورے سسٹم میں تو بہت بڑا تضاد آ گیا نا، ساری جماعتیں الگ الگ دراصل حکومت میں ہی ہیں آج۔ جے کے ٹی کے لنگڑیال صاحب ہوں تو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہوں تو وہ وفاقی وزیر ہیں۔ یہ تو الیکشن آپ سب لڑ رہے ہیں، کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ سبھی حکومت میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں
جو ہے مدر آف ڈیموکریسی جس کو آپ بولتے ہیں، وہاں پر کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹ کا 5 سال انہوں نے کولیشن میں گورنمنٹ کی تھی، لیکن جب الیکشن آیا تو انہوں نے اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا۔ لیکن ایک بات سے میں آپ کی متفق ہوں کہ معاشی جو حالات ہیں وہ پاکستان کے بہت پریشان کن ہیں، لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان پاپولر ہے۔ تو یہ سارا جب جائیں گے عوام کے پاس تو ان کو یہ میوزک سر یہی تو آپ سے وضاحت چاہ رہی ہوں، برطانیہ کی مثال نہ دیجیے، مہنگائی کے خلاف کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے جب آپ لوگ حلقوں میں اتریں گے؟ کس کے خلاف نعرے لگائیں گے اتر کے جلسوں میں؟ 60 سال کے ریکارڈ توڑنے والی 38% انفلیشن کس کے متھے لگائیں گے؟ کس سے جواب مانگیں گے؟ اس حکومت سے جس کا حصہ صالح چودھری صاحب خود ہیں؟ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ دیکھیں جی، میرے اپنے جو سوچ ہے وہ تو بڑی واضح ہے کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان مسلم لیگ میں آیا تو مجھ سے پہلے جو ہے ہمارے 2 منسٹر جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، تو اس میں میری مشاورت جو ہے، ذاتی مشاورت جو ہے وہ شامل جو ہے وہ نہیں تھی۔ اور دوسرا جو کریٹیکل ہونے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جب مسلم لیگ نون میں تھا تو میں جو غلط فیصلے وہ کرتے تھے ایز اے گورنر ان کو کرٹیسائز کرتا تھا۔ جب میں پاکستان سر ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے یہ فیصلے ہو گئے تھے، قطع کلامی معاف، آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے لندن میں پاکستانیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ کڑی شرائط ہیں، آپ ہر چیز گروی رکھ رہے ہیں، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، آپ نے 2 بلین لینا ہے سال کا، آدھار لینا ہے، لون لینا ہے، انٹرسٹ دینا ہے، یہ پاکستانی آپ کو $2.5 بلین مہینے کا بیچتے ہیں، اگر ان کو تھوڑی سی اور سہولتیں دے دیں تو یہ $30 بلین سے کم از کم 2-3 سال میں اپنی ریمیٹنس جو ہیں ان کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، حق رکھنا پارٹی کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یہ تو ایک بہت سی سیاسی جماعتوں کا ایک جو ہے وہ کٹ ہے، اور ان کا جو ہے اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم عوام کے پاس جائیں گے تو ہم اپنا ان کو منشور دیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ اس ملک میں ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ سر قطع کلامی معاف، انفرادی رائے سے الیکشن جیتا تو نہیں جا سکتا نا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جائے جیسے مولانا فضل صاحب کہہ رہے ہیں، پھر بھی مخالف کون ہوگا آپ سب کا؟ سب تو رلے ملے ہیں، 2/3 کسی کو بھی نہیں ابھی ملتے دکھائی دے رہی، کسی کی اتنی اوور-ویلمنگ ابھی پاپولیرٹی یا میجورٹی نہیں دکھ رہی۔ ہنگ پارلیمنٹ بھی میں ایسے نہیں کہوں گی بیکاز یو آل آر آلریڈی پارٹ آف این الائنس، تو بیسکلی الیکشن کے بعد آپ اپنے حصوں کو ریوزٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کون کہہ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں انوالو نہیں ہوگی؟ اچھا، میں تو ان سے بین کے آپ تو کو وہ بتایا ہوں گے ہے تو کہ آپ میں ہنگ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو کل عدم قرار دینے کے خلاف ہوں۔ تحریک انصاف اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑے گی، اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی جمہوری حق ہے کہ وہ بھی الیکشن میں اتریں اور اپنا مینیفیسٹو پہ اپنی جو کارکردگی ہے اس پہ اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑیں، پھر عوام کا جو فیصلہ ہو وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے وہ تو چودھری صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تحریک انصاف کی اگلے الیکشن میں فار لیجیٹیمیسی؟ دیکھیں جی، میں تو میرا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں پاکستان کی ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں اس 9 مئی کے واقعات کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری پوری دنیا میں جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے، رسوائی بھی ہوئی ہے، اور ہمارے اداروں کی توہین بھی ہوئی ہے۔ اور میں تو یہ بات 1 سال سے کہہ رہا تھا کہ بھئی اداروں کو کیوں آپ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جب 2018 میں بھی یہی وہ ادارے تھے، اب جو آپ کی حکومت گئی ہے تب بھی وہی ادارے ہیں، تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے جب ہم اداروں کے ساتھ اسٹریٹ ٹکر لینے کی بہت بہت شکریہ چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ دلچسپ صورتحال ہوگی اس الیکشن میں کہ جس کا بھی نام و نشان نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ اکتوبر میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، لیکن سابق صدر کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن تب ہوں گے جب وہ کرائیں گے۔ خبر دیں آپ کو، جہانگیر خان ترین نے اپنے گروپ کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور اون چودھری، سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاقوانی پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی تحریک انصاف چھوڑنے والوں سے رابطے تیز کرے گی۔ اب کمیٹی پرویز خٹک سمیت دیگر شخصیات سے بھی رابطے
باتیں کرے گی، لیکن ذرائع ہماری انکشاف کر رہے ہیں ایک سینئر ترین لیڈر جس سے بار بار رابطہ کیا جا رہا ہے، اس نے جہانگیر خان ترین صاحب کو مل کے ہاتھ جوڑے ہیں اور کہا ہے کہ برے وقت میں بھی جب وزیر اعظم کہتے تھے اور آپ سے دوریاں اختیار کر چکے تھے تب بھی میں نے رابطے بحال رکھے، لیکن آج مجھے نہ کہیے کہ آپ کے گروپ کا حصہ بنوں، آپ کی جماعت کا حصہ بنوں، کیونکہ الیکشن نہیں لڑ سکوں گا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ پر۔ وڑائچ صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہل تو تعجب ہو رہا ہے مجھے، الیکشن کے حق میں حکومت کھل کر نہیں تھی، لیکن آپ نے دیکھا 21 ارب روپے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ دیے جائیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کرانے کے لیے، تب سپلیمنٹری گرانٹس نہیں دیے گئے، فنڈز کا بل دونوں ایوانوں سے مسترد کرا لیا گیا اس حکومت کی طرف سے، اور اب الحمدللہ حکومت نے بجٹ سے فقط چند دن قبل 4 خرب 34 ارب کی ریکارڈ ضمنی گرانٹس منظور کرا لی ہیں۔ سو آئی مین اٹ از جسٹ فینٹاسٹک۔ ایسی صورتحال میں جب زرداری صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا، آپ کو الیکشن ہوتے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اصولی طور پر تو میرا موقف یہ ہے کہ ہر صورت اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ یہی آئینی راستہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ نہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں جو آ کے مسلم لیگ کو لیڈ کریں گے، تبھی الیکشن جو ہے اس میں کچھ مسلم لیگ نون کی کوئی پوزیشن ہو جائے گی، اور نہ مجھے ابھی تک نون نے اپنے کو کینڈیڈیٹس کے بارے میں کوئی پارلیمانی کمیٹی نہیں بنائی، کوئی ایفرٹ نہیں نظر آ رہی کہ کوئی پارٹی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کوئی جو ہے ماسوائے چند جلسوں کے جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں۔ وڑائچ صاحب، تحریک انصاف کی کئی ٹکڑوں میں ہم ڈویژن اور تقسیم دیکھ رہے ہیں، پنجاب کی سیاست کی کیا یہ نئی اجزائے ترکیبی ہے؟ ملک کی مقبول ترین جماعت کے خمیر سے بننے والے یہ سارے گروپس ہیں، ان کی سیاسی حیثیت کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، اس میں محض 3 طرح کا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پارٹی ووٹ بینک یا پرسنل ووٹ بینک، جو کہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے پی ٹی آئی کا۔ دوسرا، عمران خان کو ووٹ ملنا تھا پلس الیکٹیبل، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ توقع کر رہے تھے کہ جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے، جو کہ ہر اقتدار میں جانے والی یا سب سے بڑی پارٹی کو مل جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ اب جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، الیکٹیبلز نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو فلوٹنگ ووٹ ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ پھر صرف وہی ووٹ بینک رہ جائے گا جو کہ پارٹی یا عمران خان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اور ظاہر ہے وہ اتنا ووٹ بینک نہیں ہے کہ جس سے کہ آپ اقتدار تک پہنچ سکیں۔ آپ سیٹیں تو لے لیں گے، لیکن وہ اتنی سیٹیں نہیں ہوں گی کہ آپ اقتدار تک پہنچ سکیں۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی سے نکلنے والے لوگ ہیں، ان سب کی نظر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا بیانیہ بنایا جائے یا ایسا کام کیا جائے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہمیں مل جائے۔ لیکن جو پاکستان کی سیاست ہے، اس کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہاں بڑا لوگ جو ہیں وہ لائل ہوتے ہیں پرسن کے ساتھ۔ بھٹو کے ساتھ لوگ لائل رہے، کئی حفیظ پیرزادہ، ممتاز بھٹو، کئی لوگ جو ہے وہ پارٹی سے نکل گئے، لیکن لوگوں نے بھٹو کو ہی ووٹ دیا یا اس کی بیٹی کو ووٹ دیا۔ تو اسی طرح جو ہے نواز شریف کی پارٹی سے کئی لوگ نکلے، کئی لوگوں نے بغاوت کی، لیکن ان کے ساتھ ووٹ بینک نہیں گیا، ووٹ بینک نواز شریف کے ساتھ ہی رہا۔ تو اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ووٹ بینک عمران کے ساتھ ہی رہے گا، اور جو عمران کو چھوڑ جائیں گے ان کو ووٹ بینک نہیں ملے گا۔ مگر وڑائچ صاحب، جہانگیر خان ترین اپنی جماعت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب تو نام سوچ رہے ہیں کیا رکھیں، بیانیہ کہاں سے لائیں گے؟ واٹ ول بی دی نیریٹو؟ 2 دہائیوں سے پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی ساکھ سے محروم دکھائی دے رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں تگڑی ہو گئی ہے، مگر شمالی اور سینٹرل پنجاب جماعتیں مضبوط رہی ہیں۔ ایک گروپ اراکین کی تعداد سے محروم دکھائی دے رہا ہے، دوسرا بیانیے سے محروم دکھائی دے رہا ہے۔ جی، یہ صرف جو ہے صرف گورنمنٹ سپورٹ سے تو نہیں جیتا جا سکتا۔ الیکٹیبل جو ہیں وہ اتنے سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں اتنے طاقتور نہیں ہیں کوئی بھی الیکٹیبل کہ وہ کسی پارٹی کے بغیر جیت سکے۔ نارتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں پارٹی ووٹ بینکس موجود ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز اتنے کچھ طاقتور ہیں جو پارٹی ووٹ بینک کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں، یا تھوڑا سا بھی پارٹی ووٹ بینک ہو تو اس کے ساتھ وہ جیتنے کے امکانات ہیں۔ تو دیکھیں، جتنی دیر تک ترین صاحب کوئی بیانیہ نہیں بنا لیتے یا کوئی ان کو ایسی سپورٹ نہیں مل جاتی جس سے کہ وہ یہ لگے کہ وہ ان کو اقتدار مل رہا ہے، تو اس وقت تک میرا خیال ہے سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں ان کی پینیٹریشن بڑی مشکل ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں چند الیکٹیبلز ان کو مل جائیں گے جو کہ خود اپنے ذاتی بلبوتے پر جیت جاتے ہیں، لیکن سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں یا نون کا ووٹ ہے یا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے۔
تو انہی پہ انحصار کرنا پڑے گا، یا ان کا بندہ جیتے گا یا بہت بہت شکریہ سہیل بڑائش ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو اور انالیسس سنا. اوے شارٹ بریک، بڑی خبر کے ساتھ پیش ہوں گے. اسٹے ود اس. صبر کا پیمانہ لبریز، اعلیٰ عدالت کا پہلی بار عدالتی کردار کشی پر شدید برہمی کا اظہار. پہلے ججز کی تضحیق پھر تحقیق، عدلیہ کے ساتھ کیا خوب انصاف ہوا ہے. وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ بغیر تحقیق اور تصدیق دیگ بیان دینے پر تو وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. ان ریمارکس کے ساتھ آڈیو لیکس کے معاملے پر اہم ترین سماعت مکمل اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ انکوائری کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والا کمیشن 5 رکنی بینچ کو اور اعلیٰ عدالت کا 5 رکنی بینچ کمیشن کو مسترد کر چکا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تشکیل پر شدید اعتراضات بھی اٹھا چکے ہیں. جبکہ گزشتہ سماعت میں اعلیٰ عدالت نے کمیشن کو کام سے روکنے کا حکم امتناعی بھی جاری کیا. ناظرین، دوران سماعت اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے وضاحت دی کہ ہماری درخواست کا بنیادی حصہ کیس سننے والے بینچ پر اعتراض سے متعلق ہے، جس پر چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں ہرگز مداخلت نہ کرے. حکومت کیسے مفروضوں پر بات کر سکتی ہے کہ کیس میں چیف جسٹس سمیت ججز کا مفاد وابستہ ہے. انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا. محض الزامات کی بنیاد پر ججز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس دوران اٹارنی جنرل نے ججز کے ذاتی مفاد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آڈیو کے درست ہونے یا نہ ہونے سے پہلے ہی حکومت نے پبلک کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا. تحقیقات کے بغیر کیا پریس کانفرنسز کرنی چاہیے تھی؟ وزیر اعظم کو آ کر کہنا چاہیے تھا کہ وزراء کی پریس کانفرنس سے تعلق نہیں. قانون کے مطابق کیا بغیر حقیقت جانے حکومتی عہدیدار جج پر الزام لگا سکتا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان نے ایک بار پھر استفسار کیا کہ کیا حکومت نے اپنے وسائل استعمال کر کے پتہ کیا کہ آڈیوز ریکارڈ کہاں اور کیسے ہو رہی ہیں؟ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت نے آڈیوز کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا. حکومت چاہتی تھی انکوائری کمیشن آڈیوز کی تمام تر تحقیقات کرے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کتنا منفرد اور خوبصورت انصاف ہے کہ بڑی عدالت کے ججز پر الزام لگا دیا جائے. کیا انصاف دینے والوں پر اس طرح الزام تراشی کرنا انصاف ہے؟ ویسے تو مریم نواز سمیت ناظرین حکومت وقت کے بیشتر وزراء کی جانب سے بارہا پریس کانفرنسز اور جلسوں میں اعلیٰ عدالت کے جج صاحبان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے. فی الفور کیریکٹر سرٹیفکیٹس بھی بانٹے گئے، ڈنکے کی چوٹ پر اور انپولوجیٹکلی کیا گیا ہے. لیکن آج خاص طور پر جب اعلیٰ عدالت بغیر تصدیق کے ججوں کے کردار اچھالے جانے پر نوحہ کنا تھی، تب بھی ملک کے وزیر داخلہ ججوں کی کردار کشی کا سبق ازبر سنا رہے تھے. آج کل کہتے ہیں کوئی سان لا ہے اور اس کے تحت جو ہے اب ہائی کورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ مدر لا کا راہ چل رہا. عدلیہ کی عزت کرتے ہیں ہم. ابھی بھی جا کے عدلیہ کے سامنے کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی وہاں پہ جا کے ایسی بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا وقت تھا تو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، لی نہیں ہے لیکن پھر بھی نااہل ہیں. پارٹی کی صدارت سے علیحدہ اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایمان پہ اس کی جو ہے وہ پوری منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی. دوران سماعت چیف جسٹس کا آج یہ کہنا تھا کہ میڈیا اور پیمرا سے بھی جواب مانگیں گے کہ ججز پر الزامات کی تشہیر کیسے کی گئی. جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو نے اختیارات کی تقسیم میں مداخلت کی. اب حکومت آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ ججز کیس نہ سنیں. بغیر تحقیق بیان دینے پر تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا. اتنے اہم ایشو پر کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سامنے آنی چاہیے تھی. ناظرین، اعلیٰ عدالت میں خصوصی بینچوں کی تشکیل، آئینی درخواستوں کے تعین اور ججوں کی تقرری سے پیدا ہونے والی خلیج وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. حتیٰ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت بھی عدالتی تفریق کے اس تاثر کو زائل کرنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی، اور حکومت وقت نے عدالتی تفریق کے اس تاثر کو عدالت کا بطور ویک پوائنٹ پیش کر کے خوب تشہیر کی ہے. آج ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جو حلف برداری ہوئی چیف جسٹس شریعت کورٹ کی. چیف جسٹس صاحب ہاتھ ملانے کے روادار کسی سے نہیں ہیں، تو فل کورٹ کیسے بنائیں گے اور کیوں بنائیں گے؟ گزشتہ 8 ہفتوں سے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچز کی تشکیل بھی پتہ دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں دھڑے بندی اب بھی کنٹینیو کر رہی ہے، برقرار ہے۔ مستقبل کے چیف جسٹس نہ تو 8 ہفتے پہلے سیاسی طور پر ہائی پروفائل مقدمات کی سماعت کرنے والے کسی بینچ کا حصہ تھے اور نہ ہی آنے والے دنوں میں کسی بینچ کا حصہ ہیں۔ ججز روسٹرم کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ ہفتے مقدمات کی سماعت کے لیے بنائے گئے کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر ججز کے درمیان یہ عدم اعتماد ہی فل کورٹ تشکیل نہ دینے کی بنیادی وجہ ہے۔ آڈیو لیکس پر چیف جسٹس کے علم میں لائے بغیر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کی تشکیل پر اعلیٰ عدالت کا اسٹے آرڈر اور پھر اعلیٰ عدالت کے بینچ پر حکومت اور کمیشن کا برابر اعتراض اس تفریق کی حالیہ دلیل ہے۔ مگر اس تفریق کا شاخسانہ اعلیٰ عدالت کے 2 جج صاحبان کے خلاف انکوائری سے شروع ہوا جو تاحال اپنے جوبن پر کھڑا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں پہلی بار تناؤ کی خبریں گردش میں آئیں اور پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کے مطالبے نے اس کشیدگی کو مزید دوام بخشا۔ ناظرین، سیاست کے نئے منظرنامے میں حکومت کو شے ملی کہ عدالتی فیصلوں کو بلائے طاق رکھ کر اپنے تئیں عدالت لگائی جا سکتی ہے اور یہ شے عدالت کے وقار کو مجروح کر رہی ہے۔ The institution needs to take notice. چھوٹا وقفہ، we're going to be right back. سعودی سرزمین پر 7 سال بعد ایران نے اپنا سفارت خانہ آج کھول لیا ہے۔ لانگ سٹینڈنگ رائیولری ہے، مڈل ایسٹرن کانفلکٹس پیدا ہوئی ہیں، ادھر سے مخالف اپوز 2 نظریے ہیں، لیکن باوجود اس کے اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے، ڈپلومسی کے لیے، مستقبل کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ سٹینڈنگ حریف بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے پر بات کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، لیکن ایک پاکستان ہے جہاں سیاسی حریف ایک دوسرے سے بات تو کیا ایک دوسرے کو دیکھنے پر بھی تیار نہیں ہے اور سب سے بڑی کیجولٹی اس کی معیشت ہے۔ ناظرین، شاید پاکستان اپنی تاریخ کے ایک ایسے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے کہ جب ایک جانب IMF ہے تو دوسری جانب عوام ہے، کیونکہ سیاسی بحرانوں، ناموافق عالمی اقتصادی حالات، انتخابات اور غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق غیر یقینی اپنے عروج پر ہے۔ اگر حکومت IMF ڈیل ان لاک کرنے والا بجٹ پیش کرتی ہے تو پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام آئندہ الیکشن میں انہیں یکسر مسترد کر دیں گے، اور اگر عوام کو ریلیف دے دیتی ہے تو پھر IMF ڈیل نہیں ہوتی، ڈیفالٹ کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ دس از اے کلاسک کیس آف کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی۔ 1 سال قبل اپنا سیاسی کیپٹل قربان کر کے سخت IMF شرائط پر عمل درآمد کرنے کے بعد حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ بجٹ میں کم از کم عوام کو ہی دکھانے کے لیے صحیح ریلیف دینے کا اعلان کرے، اور اب ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ کابینہ ذرائع کے مطابق حکومتی وزراء کا یہ ماننا ہے کہ IMF سٹاف لیول معاہدہ تو پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے، تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی IMF معاہدہ نہیں ہو رہا تو کم از کم وفاقی بجٹ میں عوام کو دکھانے کے لیے ہی ریلیف دے دیا جائے۔ ہمیں کل عوام کے پاس جانا ہے، ایک سینئر وزیر نے کہا، ہم مزید اپنا نقصان نہیں کر سکتے۔ وزراء کے موقف کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ہائیلی سبسڈائز بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور یہ سب ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ جب حکومت کے پاس عوام کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جسے آئندہ الیکشن میں کیش کروایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ بجٹ میں حکومت تقریباً 1250 ارب روپے سے زائد کی سبسڈیز دینے کا اعلان کر سکتی ہے۔ بجٹ میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے 55 ارب، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کے لیے 30 ارب، رمضان ریلیف کے لیے 5 ارب، گندم فراہمی کے لیے 10 ارب، پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 54 ارب، RLNG کے لیے 30 ارب اور میرا گھر میرا پاکستان اسکیم کے لیے 12 ارب سے زائد کی سبسڈی کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے آئندہ بجٹ GDP کے 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ یعنی ان سمپل ٹرم، سادہ الفاظ میں، حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں آئے گا۔ 6000 روپے سے زائد کا مالیاتی خسارہ، سود کی ادائیگیوں پر 7300 ارب روپے خرچ ہوں گے، جبکہ ڈیفنس یعنی کہ دفاع پر 1800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ IMF ضرور ان سبسڈیز پر اعتراض کرے گا، کیونکہ IMF ہر قسم کی سبسڈیز کے خاتمے کی شرط پر ہی پہلے عمل درآمد کروا چکا ہے، اور اب ایک طرف سبسڈائز بجٹ ہے تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف بہت پر امید ہیں کہ IMF سے رواں ماہ حتمی معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اپنی کمر کس لیں گے بقول وزیر اعظم اور کھڑے ہو جائیں گے۔ پرابلم ہے، وزیر اعظم کے بیان سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کمر تو عوام نے ہی کسنی ہے، کیونکہ IMF چاہتا ہے کہ ٹیکس اہداف کو 9800 ارب تک لے جایا جائے، جبکہ وزارت خزانہ 9200 ارب روپے ٹیکس ہدف مقرر کرنے پر راضی ہوئی ہے۔
ناظرین، پاکستان کو ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ٹیکس محصولات کو 7 کھرب سے 10 کھرب تک لے جانا از خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت مہنگائی اور معاشی سلو ڈاؤن نے معیشت کو جکڑ لیا ہے اور اسی ڈیڈ لاک کی وجہ سے IMF نے 14 جون کو ہونے والے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے معاملے کو شامل ہی نہیں کیا۔ میننگ سٹاف لیول معاہدہ تو نہیں ہو رہا، جبکہ وفاقی بجٹ 9 جون کو پیش کیا جانا ہے۔ ٹیکس اہداف میں اضافہ، سبسڈائز خاتمہ، ایڈیشنل فائنانسنگ ارینج کرنا، دیز آر آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز انکلوڈنگ مارکیٹ کرنسی ایکسچینج ریٹ، ترقیاتی بجٹ میں کمی۔ یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کے اوپر عمل درآمد شاید اب موجودہ حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے، کیونکہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے وہ پاپولسٹ بجٹ تو ہے بٹ ریئلسٹک نہیں ہے۔ I'll see you all tomorrow. Good night, Allah Hafiz.